बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान का मशरकी बाजू यानी कि मशरकी पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश बना के एक अलग मुल्क के ऊपर दुनिया के नक्शे पे उभर गया। इस तरह की आज़ादी दो सूरतों में हुआ करती है। एक तो ये होता है कि मुकामी आबादी जो है वो जो भी वहाँ पे आज़ादी की राह में उनकी बकौल उनके आज़ादी की राह में हायल हों, उनको उखाड़ फेंकें या फिर बैरूनी कोई कुव्वत इंटरफेयर करे। हमने देखा है 20वीं सदी के अंदर जो एक दो मुल्क बने हैं, ईस्ट तिमूर हो गया या दूसरे भी जिनको आज़ादियाँ मिली, या इवन साउथ सूडान हो गया, इस तरह के जितने ममालिक बने हैं इनका वजूद बैरूनी मुदाखलत से सामने आया है। और बांग्लादेश भी इसी कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता है। और बांग्लादेश के अंदर भी बैरून से एक फ़ौज ने बाकायदा अफराद को तरबियत दी और तरबियत के नतीजे के अंदर वो फ़ौज जो थी वो अंदर काबिज़ कुव्वतों के ऊपर हावी हो गई। बाद में एहतियातन वो फ़ौज भी वहाँ पे दाखिल हुई। गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। वो तस्वीर भारत के मेरे ख़्याल भारत के फ़ौजी हेडक्वार्टर में लगी हुई थी। वो वाली जो इमरान अहमद खान नियाज़ी के चचा थी ताया ने जो हथियार डाले थे, वो वाली तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी पीछे बहुत बड़ी। तो अब वो उतर चुकी हुई थी, उसकी जगह पे कोई और तस्वीर लग चुकी हुई थी। तो ज़ाहिर है इस रीजन के अंदर जिस तरह इंडिया के मफादात का जनाजा निकला है एक-एक करके, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मेरा ख़्याल है भूटान भूटान और सिक्किम ही रह गए, ठीक है ना? मतलब इस रीजन मालदीव हो, इन इन तमाम ममालिक के अंदर एंटी इंडिया फ़ोर्सेस जो हैं वो बरसे इक़्तिदार आई हैं। हैरत की बात है 80 की दहाई के अंदर या 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन का एक नुक्ता भारत भी हुआ करता था और एंटी भारत हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता भारत जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के अंदर इर्रेलेवेंट होता गया या कर दिया गया। कश्मीर हमारी सियासी पार्टियों के जो मंशूर होते थे, उनके अंदर किसी ज़माने के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल होता था। लेकिन फिर वो भी नीचे चला गया, इर्रेलेवेंट कर दिया गया। और अब ये है कि पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी अपने मंशूर के अंदर, अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर कभी भी इन दोनों इश्यू को तरजीहात नहीं कहती। हाँ, एक नीचे जाके एक आध नुक्ता इनसे मुतल्का होता है। जबकि भारत के अंदर इसके बरक्स हुआ और भारत में मोदी की क़यादत में रूब अमल वहाँ की जो जितनी भी इंतहा पसंद दहशतगर्द कुव्वतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान बैशिंग को अपना पहला और आखिरी मकसद करार दिया। और वो जो हैं वो पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर इंतखाबात लड़ते हैं, कश्मीर के ऊपर मज़ालम बढ़ाने के हवाले से वो इंतखाबात लड़ते हैं। ताहम हमारा ये मौज़ू नहीं। अब पाकिस्तान का वो हिस्सा जो था वो फ़ार ईस्ट में आता था, मशरिक़ बईद के अंदर उससे मुंसलिक था, वहाँ के लोगों का खाजा मुख्तलिफ था, वहाँ के लोगों की ज़ुबान मुख्तलिफ थी। कुछ लोग कहते हैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देने की गलती हुई थी, क्योंकि बंगाली जो थे और इसी तरह सिंधी जो हैं, वो अपने ज़ुबानों से बहुत प्यार करते थे। और पहली पाकिस्तान के ऊपर जो ज़रब पड़ी मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर, वो लिसानी फ़सादात थे जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान में हुए, वो बांग्लादेश बन गया। और जैसे ही वो बांग्लादेश बना, कराची के अंदर और सिंध के अंदर भी ये वाले फ़सादात करवा दिए गए या हो गए। तो बंदे को सबक सीख लेना चाहिए ना, एक दफ़ा एक गलती से दोबारा वो गलती ज़रूर दोहरानी होती है। मतलब उन्होंने सिंधी के अंदर साइंस पढ़ के कौन-सा कोई नोबेल प्राइज़ जीत लेना है या जीत लिया है हुन टिकर। पढ़ाओ साइंस सिंधी के अंदर, बड़ी आसानी से पढ़ जाएगी। ठीक है ना? अब लाग़ियात की ज़ुबान मादरी ज़ुबान हो सकती है। मैंने भी एजुकेशन पढ़ी हुई है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी हुई, केड़ा सब्जेक्ट है जिहड़ा असीं नहीं पढ़िया। और
یہ نعرہ جو ہے یہ پنجاب کے اندر ایجوکیشنسٹ کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ جناب مادری زبان کے اندر تعلم جو ہے نا اس کا عمل بڑا ٹھیک ہوتا ہے، وہ پائن وہ ابلاغیات کی زبان ہے، سائنس کو لوکلائز کریں گے مارے جائیں گے مزید، آپ نے تو کوئی ترقی کرنی نہیں ہے اس سائنس کے اندر، تو دنیا بھر میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں گے، آپ اسی طرح کنویں کے مینڈک رہ جائیں گے پچھلی صدی کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ سائنس کے اندر آپ نہ چاہیں آپ سے تو وہ آپ کی زبان کا وہ رسم الخط چھین کے لے گئے، آپ کی نئی نسل جو ہے وہ اب رومن اردو کے اندر لکھتی ہے، انگریزی کے ہندسوں کے اندر، رومن کے اندر اپنی زبان کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھنا یا اسے منتقل کرنا، یہ عمل ہم انڈونیشیا ملائیشیا کے اندر دے چکے ہوئے ہیں، ان کی بھاشا جو ہے ٹھیک ہے نا، ان کی جو بھاشا وہاں پہ وہ اپنی زبان کو بھاشا کہتے ہیں، ان کی بھاشا رومن میں منتقل ہو چکی ہے، یہ ملائیشیا کے اندر جا کے اب دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ دیکھیں انور ابراہیم صاحب کو میں نے ٹویٹر پہ فالو کیا ہوا ہے، وہ دن رات جو اپنی کارکردگی جو کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا ہے، وہ بھاشا رومن میں لکھی ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے اس پہ میں کوئی اردو کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں تو بڑی اپنی طرف سے بڑی نستعلیق اردو بولنے کی کوشش کرتا ہوں، ہم نے بڑے ہم تو ان اساتذہ میں شامل ہیں کہ بچے کو اردو ٹھیک نہ آئے تو کھڑا کر کے بےزتی کری جی چبی ٹکا دیں، لیکن سوچنے کی تو بات ہے نا، سوچنا تو چاہیے کہ یار یہ ہر دفعہ فساد کیوں ڈل جاتا ہے؟ چلیے اگر کوئی ایکسٹرنل فورس ڈالتی ہے یا کوئی دہشت گرد ڈالتا ہے تو ہی ونج لینڈ لی بیٹھے ہوئے ریاستی اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ جدید علوم جو ہیں وہ مدر ٹنگ کے اندر نہیں سیکھے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ مطلب کہ پرانے زمان جب اسلام آیا ہے تو سب سے زیادہ ہماری قوت کس بات کے اوپر لگی کہ باقی جو یونان کے اور عبرانی کے جتنے علوم تھے ان کو عربی کے اندر منتقل کیا جائے، کتنے 100 سال تک وہ علوم عربی زبان کے اندر محفوظ رہ سکے، مطلب میرا سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، لیکن جس قوم نے اس کو اگلی اوج ثریا پہ لے کے جانا تھا وہ اٹھا کے لے گئی، اقبال بھی کہتا تھا کہ ہماری کتابیں یورپ کی وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، بڑے لوگ فخر سے بتاتے ہیں، وہ پایا تسی چول ہے یہ سو، وہ آپ کی کتاب لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کے اگلی ریسرچ کر کے تو انسانیت کے لیے نئی بہتری پیدا کی، تسی ہی کیتا ہے، مطلب سائی وال نسل کی ہماری گائے بہت اچھی ہوتی ہے، آسٹریلیا جو تھا یہاں سے سائی وال نسل کی گائے لے کے گیا اور جا کے وہاں پہ اس نے سائی وال فریزین کے نام سے دنیا کا سب سے زیادہ دودھ دینے والی نسل پیدا کر دی اور پوری دنیا کو بیچتا پھر رہا ہے، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ سائی وال نسل کی گائے وہ پائے وہ سارے افغانی چوک کے لے گئے جی اتنے جا کے ذبح کر کے گوشت کھاندے نے، سائی وال کی نسل ہی معدوم ہو گئی، ہمارے ایک دوست نے فارم بنانا تھا تو ہم سائی وال نسل کی گائے ڈھونڈنے نکلے، پورے پنجاب کے اندر کہیں سے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کہنے کو تیار نہیں تھی کہ یہ اصلی سائی وال نسل کی گائے ہے، کی نائٹوبا ٹیک سنگھ میں جا کے ایک فارم سے انہوں نے کہا کہ گارنٹی ہے پر ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے؟ تو خیر وہ ایسے جملہ مترجہ ہو گیا، یہ جو سازشیں ہو جاتی ہیں اس کو کسی نے سبورٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، اونرشپ بھی تو لینی ہوتی ہے نا، خیر مشرقی پاکستان جو تھا وہ مشرق بعید میں تھا اور مغربی پاکستان جو تھا یہ آلموسٹ سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ افغانستان نہ ہوتا اور اس میں فسادی نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ہمارا تاشقند کے ساتھ کیا رابطہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ادھر سے کاٹ کے دبئی شبئی کی طرف پھینکا گیا ہے، ادروائز ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ، ٹھیک، ہمارے کھاجے، ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، ہمارے رویے جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ زیادہ لگا کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس بر صغیر کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ دو انتہاؤں کے اوپر ایگزسٹ، یہ دو حصوں پہ مشتمل یہ ملک جو تھا وہ اس کے اندر ایک حصے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ مسلمان سیاستدانوں کو جنہوں نے آزادی ہی اس بنیاد پہ حاصل کی تھی کہ انگریز یہاں سے وسائل لوٹ کے لے جاتے ہیں اور اپنا ملک بناتے ہیں، وہ پھر بیانیہ چل پڑا جی، اب دیکھیے اب اس کے بعد پاکستان کے ہر بندے نے جس نے ریاست سے کچھ بھی لینا ہے وہ اپنے حساب سے یا اپنے حق سے زیادہ لینے کے بعد بھی ریاست کو گالی دے،
ٹھیک ہے نا؟ بجلی ہم بناتے ہیں، پنجاب چوری کر جاتا ہے۔ پنجابیاں دا بل دے دے کے غربت دی لکیر تو بھی تھلے ڈگ گئے نے۔ وہ اینا مہنگا ہے بجلی، لیکن ادھروں گال پین دی۔ گیس ہم بناتا ہے، پنجاب میں استعمال ہوتا ہے، ماما پنجاب بل دیندا جی، اور مہنگی گیس دا بل دے۔ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی خرید کے بھی ہم جو اہل پاکستان ہے وہ گالی کھاتے ہیں، اہل کراچی جو ہے وہ گالی کھاتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم خریدتے ہیں، اس کا بل بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد گالی بھی کھاتے ہیں کہ ہم چوری کر کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں پیسے جاندے کہ تھنے ساڑھے کروڑ لے لیندے نے، انہاں کو بھی لے جاتے۔ ویسے تسی پی سی بنا دے کتوں جے؟ وہ مجھے پتا چلا، وہ یاد آیا کہ پائپ تو ڈالتے ہیں پانی کے لیے، تو اس میں سے بجلی گیس نکلا ہے۔ وہ کو آپ کے مہاتما نے فرمایا تھا نا، جب اس لیول پہ اتنی بڑی جہالت ایگزسٹ کرتی ہوگی، خیر یہ تو جاہل ابن جاہل ابن جاہل ہے، ابو جہل کی لڑی سے یہ پتہ کرنا چاہیے، نیازی قبیلہ کی تے ابو جہل دی نسل تو نہیں ہے گا۔ اینی ہاؤ، یہ تو ابو جہل کی نسل سے، خیر اس کو تو چھوڑیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے بڑا آسان سمجھا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے بنیاد دعووں کو عامیانہ زبان کے اندر بیان کر کے اس سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ جو تازہ ترین انٹری اس کے اندر ہے وہ پی ٹی ایم کے منظور پاشتین کی ہے، اس کی بھی بکواس سن لیں۔ مطلب بنیادی عقل سے اور وفاق کے یونٹ کے اندر باہمی تعلق اور لین دین کی جو جزویات ہیں ان کی مبادیات، یعنی کہ بنیادی باتیں سمجھنے والا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے جس کا نام منظور پاشتین۔ یار اس کو کچھ بھی نہیں پتا، یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست آپریٹ کیسے کرتی ہے، بس یہ پاپولر بیانات دے رہا، اور اس کے پیچھے ناچنے والے چمپینزی ہیں، بھلے وہ منظور پاشتین ہو، بھلے وہ عمران احمد خان نیازی ہو، بھلے وہ مجیب الرحمان، یہ سارے ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے کیا ایسا کرنے سے ان کے مسائل کے اندر کمی آئی؟ کیا ان کے لوگوں کی ایوریج ایج بڑھ گئی یا ایوریج ہیلتھ بڑھ گئی؟ ان کی کچھ بھی نہیں فرق پڑا، ان کو خوراک بھی پوری نہیں ہوئی، پھر راشننگ کرنی پڑی، اور اسٹرکٹ راشننگ کرنی پڑی، اور نسل کشی کرنی پڑی۔ اب دیکھیے نا، بنگلہ دیش نے نسل کشی کی ہے کہ 18 کروڑ سے آبادی گھسیٹ کے وہ 15 کروڑ پہ لے آیا، یہ نسل کشی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو نسل کشی کرنا پڑی، خواتین کو لالچ دے کے بانجھ بنانا پڑا کہ وہ بچے نہ جن سکے۔ میں مشرقی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش۔ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اختیارات کی جو جلب تھی، جو لالچ تھا کہ میں گریب کر، وہ تھا۔ یہ جب بھی ہمارے احمد شریف صاحب جو ہیں، جنرل احمد شریف صاحب ISPR والے، یہ کہتے ہیں نا کہ عمران احمد خان نیازی معافی مانگ لے تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، تو مجھے یاد آ جاتا ہے جنرل غلام عمر صاحب، یہ اسد عمر کے اور زبیر عمر کے والد صاحب جو تھے، غلام عمر صاحب، یہ تھے نا، ان کا خیال تھا کہ اگر نیازی کو یہاں سے سپلائی چلی گئی تو نیازی جنگ جیت جائے گا، تو انہوں نے سپلائی کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا نا غلام عمر صاحب نے GHQ میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مطلب کہ آدھا کا مجرم اس کا اسد عمر کا باپ بھی تھا، مشرقی پاکستان کے فال کا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا ایک معافی نامہ ملتا ہے جو انہوں نے اس وقت میرے خیال ڈان اخبار کے اندر چھپوایا تھا، اور معافی طلب کی تھی، اور ان کو معافی مل گئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی اولاد کو کس طرح بھتیجے کہہ کے پروموٹ بھی کیا گیا، پیٹرنائز بھی کیا گیا، اور اعلیٰ عہدوں پہ تعینات بھی کیا گیا۔ بھتیجے ہوتے ہیں نا پھر تو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جو اختیارات کو گریب کرنے کی جو پاور ہے، ایک تو ثانیہ مشرقی پاکستان اس کا نتیجہ ہے، اور دوسرا جو ہماری ریاست نے طریقہ کار سیکھا ہے کہ لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، آپ کانوں میں روئی دے کے سکون کے ساتھ چل کرتے ہوئے اخبار پڑھتے رہیں یا کتاب پڑھتے رہیں یا ٹک ٹاک دیکھتے رہیں، آپ بالکل اب ڈیم کیئر کریں۔ دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہ جو ہے، یہ جو ہم ہر کہانی کے آخر میں کہتے ہیں نا اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، یہ ہنسی خوشی رہنے کا جو بات ہے نا وہ کم از کم حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز بھی کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جسے کہنا چاہیے حکومت کا، حکومت کرنے کا، ٹھیک ہے۔
تو اور پھر حکومت جانے کا بھی ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ امپیریلزم سے، یہاں پہ قانون نو آبادیات سے آزادی حاصل کی، تو نو آبادیات جاتے جاتے ہمیں فوج جیسا ایک ادارہ بھی دے گیا، اور ہم اتنا ادارہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے جتنا ہمیں دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہمارے پاس وسائل تو آئے 40%، فوج آ گئی 60%، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اس کے پہلے دن سے ہمارے سوشل سیکٹر کا ڈیفنس کے ساتھ بیلنس قائم ہی نہیں ہونے دیا، ظاہر ہے اس کو بھی پالنا تھا، اور اس کو کھلونے بھی خرید کے دینے ہیں، اسلحہ بھی خرید کے دینا ہے، تو اس لیے بڑا آسان ہو گیا۔ اب سیاستدان نے سیاست کرنی ہے، فوج کو گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ اس طرح کی احمقانہ باتوں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب فوج کہتی ہے کہ یار ہم سے بجٹ کم کر لیں ہمارا۔ باجوہ صاحب نے دیکھا نا، والنٹیئر کیا، $7,000 تھا اس وقت جب انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا، 7 ارب ڈالر، ٹھیک ہے؟ تے بھائی اج بھی $7 ارب ہی جے فریز ہویا ہے۔ ہاں سچی گل۔ اور باجوہ صاحب کل کب بنے تھے چیف؟ باجوہ صاحب چیف بنے میرا خیال وہ 6 سال بھگتا کے گئے ہوئے، پھر کو 2 سال ہو گئے، 8 سال پہلے بنے تھے، یعنی 8 سال سے لٹرلی آپ نے فریز کر رکھا ہے، اور یہ نیگیٹو میں گیا ہے، یعنی $7 ارب سے جو آپ کا باجوہ صاحب کے چیف بنتے ہوئے ڈیفنس بجٹ تھا، وہ $4 ارب پہ بھی گیا، بھائی $3 ارب پہ بھی گیا، نہیں 4 اور 5 کے درمیان گھومتا رہا ہے، اور جا کے اب 8 سال کے بعد پھر دوبارہ 7 پہ پہنچا ہے اس دفعہ جو ہمارا موجودہ مالی سال چل رہا ہے۔ تو ایسے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو تجربے کرنے کا جو شوق ہے، وہ انہیریٹنس ہوا ہے ہماری فوج کو، اس طرح کے تجربے کرنے کا جو ہے وہ ورثے میں ملا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں جو ان کے اور قوم کے گلے پڑتی رہتی ہے۔ مطلب اس کے اندر بہت سارے پروجیکٹ ہیں، اب کس کا نام لیں، ٹی ٹی پی بھی وہی پروجیکٹ ہے، اور بھی بہت کچھ، افغان طالبان بھی ایک اس طرح کا پروجیکٹ ہے۔ تو بہرحال ریگولر فوج کو، آخری بات، ریگولر فوج کو کبھی بھی پراکسیز کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کی بات نہیں کرے، اور اگر ریگولر فوج پراکسیز کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کی بات کرے گی تو اس کی جغرافیائی حدود کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ اس خطے کے اندر اس وقت ایک ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اس وقت اسی صورتحال سے درپیش ہے جو 1971 میں ہمیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کے پنگے لیے تھے، اب فلیش بیک آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیے گا یہ انقلاب آپ کو غائب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ مطلب کہ کالی پگڑی پہن کے تہران میں نکلنا اور قم میں نکلنا ممکن ہو جانا ہے۔ اب آپ نے دیکھتے رہنا ہے، یہ کسی نے کہہ دیا کسی ملانگ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس طرح کے پنگے اگر ریگولر فورس لے، حالانکہ انہوں نے ساتھ میں پاسداران انقلاب کی پیرلل فورس کری تھی، اس طرح کی تمام پنگے بازیوں کے اندر پاسداران انقلاب جایا کرتے تھے، ایران کی ریگولر کمیشن فوج کے افسر اور جوان اس طرح میں نہیں جاتے، لیکن بیکلیش آنا شروع ہوا ہے نا، جغرافی حدود کانپنا شروع ہو گئی ہے بھائی جان، آذربائیجان کے صوبے کے اندر ادھر اور ادھر سیستان کے صوبے کے اندر ایرانی گورنمنٹ کو لگ پڑے جانے ہیں، اب آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم نے بھی 1971 سے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنے آبجیکٹو کی تکمیل کے لیے پراکسیز کے ذریعے اپنا دفاع کریں، یعنی ایک برائی سے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ کہہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بھائی کام سیدھے سبھاؤ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے، بھلے وہ افراد ہوں بھلے وہ ادارے، 2 نمبری کے نتیجے بھی ہمیشہ غلط نکلا کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان ہماری حماقتوں، اجتماعی حماقتوں کا ایک شاہکار ہے، ہم اس سے اگر سبق سیکھ سکیں تو شاید ہمارے مستقبل کے روشن ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہوں۔ ماحول کو میں نے لائٹ رکھا ہے کیونکہ میں اکثر خود رو پڑا کرتا ہوں اس موقع کے اوپر، تو میں نے کہا نہ آج میں خود رونا ہے نہ میں تمہانوں روانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔